अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपनी बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात पर और मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा और मौज़ूअ गुफ्तगू एक दफ़ा फिर वही है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो सबसे पहले जो सियासी सूरत हाल है और उसके बाद जो मौशी सूरत हाल है, यही वो मामलात या मौज़ूआत हैं जो प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर ज़ेर बहस आते हैं। और इसके साथ साथ जो बल्दियाती मसाइल हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि मसाइल इतने सारे हैं, इतने सारे मसाइल की निशानदेही की जाती है देखने वालों की जानिब से या सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात मिलते हैं कि इसके ऊपर बात की जानी ज़रूरी है। सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में इन मामलात को, इन मौज़ूआत को प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए। बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे आज इंशाल्लाह मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे जो बारिश के बाद की सूरत हाल है और बड़ी ईद से पहले जो ख़ास तौर पे जो ख़दशात हैं उसके हवाले से बात की जाएगी। ख़ास तौर पर ये बात मैं यहाँ दोहरा दूँ कि जो सफाई के हवाले से इंतज़ामात हैं वो गुज़िश्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी लोगों के लिए एक ऐसा नुक्ता बन चुके हैं जिसके ऊपर लोग अभी से फ़िक्रमंद हैं कि सफाई के हवाले से क्या इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। जनाब, सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे अज़ीम अहमद मेमन साहब को। पाकिस्तान जो पाक सरज़मीन पार्टी है आपसे, उनका आपका ताल्लुक़ उनसे है और आज यहाँ पर PSP की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। दूसरा हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। जनाब अख्तर आरई साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। अख्तर भाई एक माहिर तालीम भी है, हमारे साथ आप उनको देखते हैं प्रोग्राम में। आज उनसे भी मौका मिलेगा मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का। अज़ीम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ी बात हो जाए कि शहर कराची में रहने वाले लोग हैं वो हर साल की तरह इस दफ़ा भी तसब्बुब का शिकार हैं। वजह यह है कि बारिश से पहले एक तो जो गुज़िश्ता साल बारिश हुई है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र लाक हो चली है कि जनाब सड़कों का क्या होगा, सीवरेज का जो निज़ाम है, बोसीदा निज़ाम है, पानी बारिश का अगर आएगा तो किस तरह उसकी निकासी हो सकेगी, कैसे उसको यकीनी बनाया जाएगा, एक मसला ये है। फिर उसके अलावा दीगर जो बल्दियाती मसाइल हैं वो इतने सारे हैं कि इसके ऊपर अभी तक कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए। आप फरमाइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि बारिशों का सिलसिला तो शुरू हो गया है, ताहम अभी उस नौइयत की बारिश नहीं हुई है कि जिससे नुकसानात हो सकें। लेकिन लोग ये आगे सोच रहे हैं कि अगर तेज़ बारिश खुदा ना करे अगर होती है तो कैसे मामलात पे संभलेंगे, ये ज़रा फरमाइए। थैंक यू यासिर। देखें यासिर, असल बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि ये बारिश यकीनन एक रहमत है। बेशक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह की रहमत है कि जहाँ बारिश कम होती है जी, क्योंकि हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते बारिश ऐसा को। ही है, ऐसा मैं आपको बताऊँ, जो पिछले 2-4 दिन पहले जो बारिश कराची में हुई है वो 30 से 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं ऐसा है। ही है, सही कहा आपने। और इन डेज़ में ही जो पंजाब में बारिश हुई है तकरीबन 190-200 मिलीमीटर बारिश हुई है। और दुनिया भर में जो बारिश होती है वो साल के 6 महीने बारिश होती है। ऐसा ही, तो कहने का मकसद है कि अगर कराची में बारिश अगर डेली बेसिस पे होने लग गई या साल में 6 महीने, साल में 3 महीने, हम 3 दिन बारिश अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे बॉस ये जो है वो नाअहली हमारी इदारों की है, यकीनन हमारे इदारों की है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों की है जो हमसे वोट लेके जाते हैं और उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर हम भी उससे बात पूछ नहीं करते, हमारी भी अब आदत हो गई है, यूज़ टू हो गए। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा तो हम कहते हैं चलें कोई बात नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई बारिश होती है तो बल्कि कोई भी ऐसा डिज़ास्टर है, आप 2-2.5 करोड़ लोगों को तो पूछते ही नहीं है, देखने भी नहीं जाते कि आप कि भाई कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या तकालीफ़ हैं। हम तो वो 2-4 मिलियन लोगों की तरफ देखते हैं, विज़िट कर लेते हैं मीडिया की जो है वो खाना पूरी करने के लिए। तो मकसद कहने का ये कि कराची के लोग जो सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नाकाबिले बयां है। ठीक है। मैं समझता हूँ इसमें अगर देखें डायरेक्टली जो है वो सिंध हुकूमत की नाकामी है। सिंध हुकूमत को अब क्या सिंध हुकूमत को कहें, मतलब कह कि हम थक गए, हमारे बड़े थक गए, दुनिया थक गई, आप हम सब। सिंध हुकूमत ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि वो उसने काम नहीं करना। देखें उसके टारगेट्स अलग हैं, उसने जो है वो इलेक्शन दबा के लेना है, लोगों को इलेक्शन बाय करना है, उसने कुछ चीज़ें तय कर ली हैं। हमने और आपने जो हम इस शहर में रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
ہم نے اس کو سیریس نوٹ پہ لینا پڑے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے لیے کیا سولوشن نکالنا ہے. دیکھیں پہلی سولوشن تو یہ ہے کہ اور جو ذمہ داری آتی ہے اور جو ہم ووٹ کی بنیاد پہ ہم ایز اے ووٹر اپنا حق ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسپیشلی کراچی کے لوگ, ٹھیک ہے پورا انٹیریئر سندھ بھی ذمہ دار بھی ہے یقیناً, پورا سفر تو سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اسپیشلی کراچی کے لوگ جن کی ایک آواز ہے, جن کی ایک اہمیت ہے. کراچی آپ کہتے ہیں کہ ریونیو انجن ہے, پورے ملک کو چلا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور کراچی کے لوگ خاص طور پر جنہیں ووٹ دیتے ہیں وہ سوچ کے ووٹ دینا پڑے گا, اور جنہیں ووٹ دیتے ہیں انہی سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہم تو سندھ حکومت کو نہیں جانتے, ہم تو آپ کو جانتے ہیں, ہم نے تو آپ کو منتخب کیا ہے, آپ کا رزلٹ کیا ہے. اگر اس حکومت کو 3 سال ہو گئے تو کراچی سے ووٹ لینے والی پارٹیز, جو بھی پارٹیز ہے, پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, وہ ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہے, برابر کی ذمہ داری ہے دونوں کے پاس. دیکھیں یاسر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ الزام لگا کے الزام تراشی سے جان چھوٹ جائے گی. پیپلز پارٹی یا میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اتنی ہیوج سیٹس کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, یہ ہے وہ ہے, دیکھیں بھائی آپ وفاقی حکومت میں ہیں, کراچی کو پہلا ایک موقع ملا ہے کہ کراچی کے ووٹوں سے حکومت چل رہی ہے. یہ چانس تو مجھے تو نہیں پتا کہ کہیں پاکستان کی کوئی ریسنٹ ہسٹری میں کوئی ایسا موقع آیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے جو نمائندے ہیں انہیں وفاق میں بات کرنی چاہیے, وہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں, منسٹریز ہیں, گورنر ہے, پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم صاحب خود بالکل الیکٹ ہوئے, 3 وفاقی وزراء ہیں یاسر. اب دیکھیں لیکن یہ سیریسنس نہیں ہے, انہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کراچی کس لیول پہ سفر کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کہتے ہیں ریونیو انجن ہے, 70% ریونیو آپ کا کراچی دے رہا ہے, آپ کے انڈسٹریل زون مور دین 50% ریونیو دے رہے ہیں پورے پاکستان کا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اسد عمر صاحب وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ ہیں, کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ آپ انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی لیدر انڈسٹری جو ہے وہ پنجاب میں شفٹ ہونے جا رہی ہے, اور پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کراچی سے کئی انڈسٹریز ایسی ہیں جو پنجاب موو ہو گئی ہیں. تو بھائی ایسا کیا ہے کراچی کے اندر کہ کراچی کے اندر لوگ بزنس نہیں کر پا رہے, اور حکومت کی ایسی کیا ناکامی ہے کہ حکومت اسے دیکھ نہیں پا رہی, حکومت اسے ٹریٹ نہیں کر پا رہی. دیکھیں بات یہ کہ آپ پانی نہیں فراہم کریں گے, آپ بجلی نہیں دیں گے, لوگوں کے پاس الیکٹرک نہیں ہے, اور کوئی پالیسی بھی نہیں ہے نا, کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ بھائی کب ہوگا, کہاں سے ہوگا. وہ مافیا کے الیکٹرک ہے, حکومت نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. سندھ حکومت کے آگے حکومت نے زرداری صاحب کو جیل بھیجتے انہوں نے اس سے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. سندھ حکومت فیڈرل حکومت چلا رہی ہے, وفاقی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت کو چلا رہی ہے. ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے, پی ٹی آئی والے ایم کیو ایم کو چلا رہے ہیں کہ وہ اس کو گرفتار نہیں کرتے. وسیم اختر کو 4 سال کراچی کے میئر رہے وسیم اختر. میں سمجھتا ہوں وسیم اختر نے بڑی زیادتی کی ہے. وسیم اختر کے ہاتھ میں جو ہاسپٹلس تھے, جو سڑکیں تھیں, جو پارکس تھے, جو چیزیں, جو بھی نظام وسیم اختر کے پیرول پہ تھا, وہ میں کہتا ہوں تباہ و برباد ہے. وسیم اختر صاحب نے, یہ قوم اس سے نہیں بھولے گی, انہوں نے سراسر زیادتی کی ہے. ہم بالکل الزام نہیں لگا رہے, میں سمجھتا ہوں ایک ذی شعور پاکستانی کے طور پہ کہ زیادتی کی ہے. کراچی کے میئر, انہیں اربوں روپے کے فنڈ ملے, انہوں نے 37 بلین کی سیلریز دی ہیں کے ایم سی کو, 37 بلین روپیز کی سیلریز دی ہیں. بھائی اربوں روپے کی آپ نے سیلریز کس کو دی ہیں؟ کوئی سٹاف تو ہوگا جو کام کر رہا تھا. آپ نے مینٹیننس کیا ہے, آپ نے پیٹرول خرچ کیا ہے, کروڑوں اور اربوں روپے کا پیٹرول خرچ کیا ہے, تو آپ نے کراچی میں کیا کام کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیریس نوٹ پہ ان کو سوچنا پڑے گا, جن کی یہ ذمہ داری ہے. بیسکلی تو انہی کی ذمہ داری ہے. عوام تو اپنا ایک ووٹ دے کے اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. ایم پی ٹی آئی اور میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے لوگوں کو سیریس لینا پڑے گا. ہم اب اس سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اختر بھائی یہ فرمائیے گا, یہ ساری صورتحال آپ بھی اس کا خوبی جائزہ لے رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دی جاتی ہے, اور جس شخص سے بھی آپ سوال کریں گے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے, وہ بری الزمہ ہے, اور وہ ہاتھ آگے سے آپ کے کھڑے کر دیتا ہے محتمالیاں. تو وہ اب یہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ایم این ایس کو جو ہے وہ فنڈ دے دیا, 35 کروڑ دے دیا, انہوں نے خرچ کر دیا, وہ نظر آ رہا ہے, وہ جا کہاں رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ ذرا فرمائیے گا نا, اور یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ یہاں تو سارے بری الزمہ اس سے نظر آ رہے ہیں, فرمائیے گا. جی بالکل, ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز نہیں لیتے. ہمیں اپنے رائٹس کا تو پتہ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی بھی بات کی جاتی ہے, یا ویسے ہی انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ اپنا اپنا ہی سوچتا ہے, اپنے پیٹ کا زیادہ خیال ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز ڈسچارج نہیں کرتا یا وہ نہیں سمجھتا, میں اکثر و بیشتر بعض گیدرنگس میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین سے بھی سیکھیں گے تو ہم سے سب سے زیادہ ہمارے دین میں ذمہ داری پہ بات کی گئی ہے اور رسپانسبلٹی پہ بات کی گئی ہے.
ہمیں ایک اسکیجول ایک پوری لائف کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. جب ہم دیکھیں چاہے وہ امانت سے لے کر چاہے کوئی بھی ایک فرض ہے, راستے میں ایک پڑا ہوا پتھر بھی ہے اس کو بھی ہٹانے کے لیے بات کی گئی ہے, کانٹا پڑا ہے اس کو ہٹانے کے لیے بات کی گئی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کو ٹھوکر لگی, اسی لیے کہ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہے جو آنے والے راہگیروں کو وہاں سے ٹھوکر لگ سکتی ہے, تو آپ پہ حقوق العباد کے لحاظ سے حق بنتا ہے, یو آر ریسپانسبل کہ آپ اس کو اٹھائیے اور ایک سائڈ پر رکھ دیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے دوسرے انسان جو ہے اسے ٹھوکر کھائیں. اب یہاں پر ہم بطور قوم بھی جو ہے یہ چیز نہیں کرتے, اور جن کو اختیارات مل جاتے ہیں وہ تو اپنے اختیارات کا مس یوز کرنا تو جانتے ہیں, وہ ان کے اختیارات کو اپنے مطلب اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو جانتے ہیں, مگر وہ عوام کی فلاح کی بات نہیں کرتے. اب بہت سی باتیں ہیں, اگر ہم اسی ہی آج کل جو مسائل ہیں یا ہمارے قوم کو, ہمارے کراچی کی ریزیڈنٹس کو جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں, اگر ہم پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے, سندھ ہمارا سندھ ہے, مگر اگر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ پورے سندھ میں پورے پاکستان میں بلدیاتی جو ہے نظام ایک لایا گیا. دنیا بھر میں جو پاور ہوتا ہے وہ لوکل لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے. ہمارے مسائل ہوتے کیا ہیں, ہمارے مسائل بڑے بڑے مسائل نہیں ہوتے, ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل جب عوام کے حل ہونا شروع ہوتے ہیں تو عوام کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا گاربیج کلیکشن سسٹم اچھا ہے, ہماری یہ. اختر بھائی ایک چیز کا اور اضافہ قطع کلامی کی معذرت, میرے ابھی ذہن میں ایک چیز آئی, آپ نے کہا نا کہ یہ لوگ اس طرح کے, میں ان کی سوچ پہ دیکھ رہا تھا, اگلے دن ایک رپورٹ چل رہی تھی, یہ دکھایا جا رہا تھا ایک بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما سندھ کے اندر, ایک بڑی وزارت ان کے پاس ہے, وہ 1300 سی سی گاڑی ان کو انٹائٹل ہے, 2000 سی سی گاڑی بلٹ پروف گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں, ساری کوششیں توانائیاں اس پہ ہیں کہ گاڑی ایک اور میرے پاس آ جائے. یہ ان کی سوچ ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں, جن کی سوچ کا محور ہی ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی اور آ جائے پروٹوکول کے اندر, یا مجھے یہ گاڑی مل جائے. یہ سوچ ہے, یہ لوگ کیسے ایسے ذہن رکھنے والے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ویسے عالم سب کا یہی ہے, لیکن میں ایک خاص وزیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کم و بیش میں نے جو اپنے پیٹ کی بات کی نا, ہر شخص جو ہے اگر اس کو اتھارٹیز ملتی ہیں, چاہے وہ اتھارٹیز فائنینشیل ہوں یا کوئی بھی ہوں, فیسلٹیز ملتی ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مثال کسی پارک میں مالی کام کرتے ہیں, اپائنٹمنٹ ان کا کسی اور جگہ پر ہے, ان کو اپنی خدمت کے لیے بلا لیا جاتا ہے. پیٹرول اگر ڈیزل ملتا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے, اپنی گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے, تو اپنے جتنے وسائل ہیں اس کا مس یوز ہے, وہ صرف اپنے ہی مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ نے بات بڑی اچھی ایک ایگزامپل دی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کچھ سرو بھی کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا جتنی پارٹیز آتی ہیں, میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس بار ہماری سندھ گورنمنٹ نے اچھی میکسیمم سیٹس حاصل کی ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈیلیور کرتے. ٹھیک ہے, ایک سندھ ویژن پہ وہ کام ضرور کر رہے ہیں, مگر سندھ میں اگر آپ سندھ کے دارالخلافے کو اگنور کریں گے, اس کو چھوڑیں گے, اگر آپ پاپولیشن کی بات کریں, ٹھیک ہے سینسز میں کچھ پاپولیشن کم ہے, میرے حساب سے 46-47% پاپولیشن پورے سندھ کی جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں اربن ایریاز کو اگنور کریں گے, ٹھیک ہے آپ کام پورے سندھ میں کریں. اب میں بات وہ کر رہا تھا کہ جب لوکل لیول پر آپ اختیارات لے کر جائیں گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل عوام الناس کے حل کریں گے, تو آپ کم از کم وہ یہ کہیں گے کہ چلو ہمارے یہ جو بیسک چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ تو حل ہوتے ہیں نا. اب ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے روتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جو کچرا ہے وہ کلیکشن پراپر نہیں ہے, ہمارے جو ہے یعنی کہ انڈر گراؤنڈ کام نہیں ہوتا, یعنی کہ نالے کی صفائی تک نہیں ہوتی, لائنیں تک نہیں ہوتی. ابھی حال ہی میں کہیں کہیں کام ضرور تھوڑے سے ہوئے ہیں, وہ اس لیے کہ ایک سب سے بڑی پارٹی وفاقی حکومت جس کے پاس ہے, ان کو یہ خطرہ ہے, ڈر ہے کہ جی اب ہمیں پہلی بار اتنا مینڈیٹ ملا ہے, اب کیوں نہ ہم جو ہے اس مینڈیٹ کو تھوڑا سا وہ کریں, کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کاسمیٹکس کریں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں کاسمیٹکس تو کہہ ہی رہا ہوں کیونکہ اصل میں اتنا حق نہیں, حق تو بہت زیادہ ہے. ڈیولپمنٹ کے کام ہے, مینٹیننس کے کام, ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے, مینٹیننس ہی کہیں گے. شہر کراچی کا مسئلہ صرف نالوں کی صفائی جو آپ کا انجن ہے, جو آپ کو اتنی بڑی فائنینس دیتا ہے, پورا ملک چلاتا ہے, کنٹریبیوشن ہے ہر لحاظ سے, یہاں کے بزنس مین کو اون نہیں کریں گے. کسی کراچی مطلب کوئی بھی کراچی میں کوئی بھی چھوٹا ہاکر بھی ہے, اس کو بھی اگر آپ فیسلٹی نہیں دیں گے تو کس طرح سے لوگ کراچی سے محبت کریں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے مسائل حل کرنے چاہیے. اگر کوئی ایسی پارٹی نظر آتی ہے کہ جو لوکل لیول پر ہی کم از کم جو ہے وہ کام کرنے والی ہے, تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک بریک لینا ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. بہرحال آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پروگرام میں. بارش کے بعد جو خاص طور پہ صورتحال ہمیشہ رہتی ہے مانسون کا, کیونکہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. کہیں پہ پانی کی قلت ہے, کہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, کہیں سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بڑی عید سے پہلے اس قدر شہر کی حالت خراب ہو چکی ہے. یقیناً شہر کراچی میں رہنے والے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب مسائل جو ہیں وہ کیسے حل ہوں گے. کچھ دیر پہلے ہمارے معزز مہمان یہاں موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ان مسائل کو آخر کون حل کرے گا. عظیم احمد میمن صاحب پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہاں پر موجود ہیں اور ان سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی. عظیم صاحب یہ فرمائیے, میں گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا آپ کسی پروگرام میں بڑے زور و شور سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کا حساب لیا جائے. جو میں نے اس کو 35 کروڑ روپے کے جو فنڈ جاری کیے گئے تھے کس حیثیت میں جاری کیے گئے اور اس کا ریکارڈ کس کے پاس ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ فور کون ہے, یہ ذرا بتائیے گا. سارا معاملہ کیا ہے, آپ کے کیوں اتنے شدید تحفظات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کا رہنے والا ہر آدمی کو تحفظات ہیں کراچی بالکل میں. ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ دے کے بھی, ہم ٹیکس دے کے بھی سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا. اگر آج بارش ہو رہی ہے, عید کا موقع ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے والا شہر, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم کس سے جا کے فریاد کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے کراچی کے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے, اگر میں کہتا ہوں MKM کو ووٹ دے دیا, کچھ لوگوں نے PTI کو ووٹ دے دیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ووٹ اس دفعہ ضائع نہیں ہوا اور ایک وفاقی حکومت اس ووٹوں سے بن گئی ہے. سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کراچی کا ووٹ اس بار ضائع بھی نہیں ہوا, اور اسی دینے والے ہر شخص نے جو ووٹ دیا وہ وفاقی حکومت میں جا کے لوگ شامل ہو گئے. اور میں نے جیسے بتایا کہ صدر پاکستان, وزیر اعظم, 3 وفاقی وزراء, گورنر, یہ سارا کچھ کراچی سے. بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر سیٹیں PTI کے پاس کسی شہر سے ہیں وہ کراچی ہے. اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریسنس بالکل نہیں ہے حکومت کی. وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنی ہی تقریریں روز سننی چاہیے پرانی, کیونکہ ہم نے بھی وہ سن کے کافی چیزیں سیکھی تھی. کہ ہمارے محترم ود آل ڈیو ریسپیکٹ وزیر اعظم صاحب, آپ کراچی سے ووٹ لے کے آئے ہیں, کراچی سے آپ نے حکومت بنائی ہے, کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے. کراچی کی انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں, کراچی کی انڈسٹریز پنجاب موو ہو رہی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کراچی میں آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں, ہم ابھی تک نالوں کی صفائی پہ پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے یاسر بھائی, ہمارا موضوع نالے کی صفائی جو کہ نالے کی صفائی, ہم کس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم صرف نالوں کی صفائی کی بات کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ میں نے اس سے کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا اس بات پہ کہ پچھلے 2 سال پہلے MKM کے میئر اور آپ کے وزیر بلدیات نے نالوں کی صفائی کے لیے ورلڈ بینک سے 120 ارب روپے لیے ہیں. یہ کراچی والے سنیں گے تو میں کہتا ہوں انہیں حیرت ہوگی کہ 120 ارب روپے ہم نے لون لیے. وسیم اختر صاحب نے اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے مل کے 120 ارب روپے 2 سال پہلے لیے تھے نالوں کی صفائی کے لیے. آج تک نالے صاف نہیں. ٹھیک ہے عظیم, میں یہاں روکوں گا, ایک چھوٹی سی بریک اور لینی ہوگی, ایک جلدی سے بریک لے کر واپس آئیں گے, سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھ کر ہیں گڈ مارننگ کراچی. اچھا جی, تو گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے عظیم صاحب یہاں موجود ہیں, وہ کچھ بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. MNAs یہاں موجود ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پہ سیٹ جو ہیں وہ جیتنے کے بعد کامیاب ہو کر حکومت بنی ہے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ وفاق کے اندر حکومت ایسی منتخب ہوئی ہے جو کراچی سے اکثریت لے کر, سندھ سے اکثریت لے کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بڑی حیران کن بات ہے, کچھ دیر پہلے بھی ہم آف کیمرہ بھی یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تک جو اس شہر کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہاں کے نالوں کی صفائی کس طرح کی جائے.
اور اس کے اوپر ہی ابھی تک جنگ جاری ہے. اور جو باقی دیگر مسائل ہیں ان کا نمبر کب آئے گا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اختر بھائی فرمائیے, کراچی جیسے شہر کے اندر کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ نالے کون صاف کرے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, اور یہاں پر اتنی ہیفٹی اماؤنٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اربوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں صرف نالے صاف کرنے کے لیے. یہ سسٹمیٹک چیزیں نہیں ہوں گی, آپ اربوں روپے اس میں جھونک دیں اس کے بعد بھی مسئلہ جو کا تو رہے گا. اس کا ونس اینڈ فار آل سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر تو کبھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ ذرا فرمائیے. سر مختصر میں نے تھوڑی سی پہلے بات کی کہ جن کو صرف اپنا پیٹ نظر آتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرے گا. ٹھیک ہے, اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہ کوشش کریں گے پورا کا پورا 1 ارب اس میں ڈال باہر ہو جائے, بالکل پیٹ میں ڈال لیں, یعنی اپنے اس میں کر لیں, اور عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے. اگر بہت زیادہ فنڈس آ گئے, چاہے وہ لونز لے کر, یعنی جس ملک میں نالوں کی صفائی جو ہے وہ لون لے کر کی جائے, اس سے بڑا مقام نہیں ہے. اب میں بیچ میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا, اس سے بڑا جو ہے ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے. بالکل ایسا. تو ہم جا کہاں رہے ہیں, ہم اپنی قوم کو سرو کیا کر رہے ہیں؟ کیا انسان نہیں ہے, یہ جانور ہیں, ان کو سوچنے اور سمجھنے کی حس نہیں ہے؟ بالکل سب سمجھتے ہیں یہ بات, سب کو پتہ ہے, مگر اب جو ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے عنقریب کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے الیکشن کے اندر کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں وہ پارٹی آ سکتی ہے کہ جو ڈیلیور نہ کرے. لیکن یہ صوبے میں بھی تو ہوا 13 سال سے 0/0 پر. میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اسی لیے پہلے سے زیادہ اکثریت میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ اگر ایک شخصیت نے کراچی کے اگر مسئلوں کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اگر کوئی ڈیلیور کیا تھا کسی پلیٹ فارم سے, اگر ان کو بلدیاتی انتخابات میں موقع دے دیجئے کم از کم, چلو لیٹ سی کہ اب کیا ڈیلیور کرتے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی اور اپنے پلیٹ فارم سے. اسی طرح سے اب میں ایجوکیشن پہ آنا چاہوں گا کہ میرے کل بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور دوست کہہ رہے تھے کہ یار کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ اور ایسی کوئی فیلڈ بتائیے جس کے اندر تعلیم ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صرف ایک ہی ایسا, مطلب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی اسکل ہے, کوئی بھی پروفیشن ہے, وہ کون سا پروفیشن ہے بھائی جو بغیر تعلیم کے مکمل ہوتا ہے؟ صحیح. کوئی بھی پروفیشن نہیں ہے, کوئی بھی یعنی ادارہ نہیں ہے, کوئی منسٹری نہیں ہے. یعنی کہ ایون اس وقت تو ایگریکلچر کے اندر ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. فارمنگ کرنی ہے تو اگر بکریاں ہی پالنی ہیں ہم نے زمانہ قدیم کے حساب سے, اور صرف اسی میں چلا جانا ہے پتھر کی زندگی میں, تو اس کے اندر بھی گوٹ فارمنگ جو ہے وہ کنٹرولڈ فارمنگ اور مختلف طریقے آ گئے ہیں. تو ہم کون سے جاہل پیدا کر رہے ہیں کہ جو اسٹول لائف میں چلے جائیں؟ تو تعلیم کو اتنا کیوں؟ اگر پرائیویٹ دیکھیں, آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر جو ہے, آپ نے گدھے اور گھوڑے کو باندھا ہوا ہے ایک ساتھ, آپ نے ایک ہی قانون دونوں پہ لاگو ہے, اور وہ بھی گدھا وہ جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں اور وہ گھٹنے ٹیک کے کھڑا ہوا ہے, اور گھوڑا جو ہے وہ اچھی نسل کا ہے, وہ بھاگنا چاہ رہا ہے. آپ نے قانون یہ ہے کہ جی گدھا بھاگے گا تو گھوڑا بھی بھاگے گا, گورنمنٹ اسکول بند ہوں گے تو آپ بھی بند ہوں گے, سوائے ایک پرائیویٹ بورڈ ہے جو تھوڑا سا بہتر پرفارمنس دے رہا ہے. ادروائز میٹرک سسٹم پاکستان کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین بوس ہو چکا ہے. اگر ہم کیمسٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے کہ جو بہتر لوگ ہیں, جو بالکل یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو امیروں کا کہہ سکتے ہیں آپ, یا کچھ کھاتے پیتے لوگوں کا سسٹم کہتے ہیں, صرف وہی بچا ہے ابھی کہ تھوڑی بہت ایجوکیشن دے دے, 5 سے بیس ایجوکیشن دے دے, کچھ قابلیت بچوں کے اندر لے آئے, باقی تو سسٹم ختم ہو گیا. اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک ہی قسم کے قانون ہیں, گورنمنٹ اسکولوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. تو ہم جب کسی اپنی فیڈ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنے قوم کے اداروں کو جاہل ناکارہ ڈفر لوگ اگر فیڈ کر رہے ہیں, اپوائنٹ کر رہے ہیں مختلف پوسٹ پہ, تو ان کی کارکردگی کیا ہوگی سوائے پیٹ بھرنے کے. تو لہٰذا ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے اس بار فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ 2 4 5 سرکولر ایسے نکالے. سندھ کی ٹاسک فورس سے ایک سرکولر نکال رہی ہے کہ 17 تاریخ سے سب سرخیاں لگ گئی, 17 سے جو ہے وہ اسکول بند ہو جائیں گے, ڈائننگ ان بند ہو جائے گی, اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, مان لیا. اس کا ماتحت ایک منسٹری آتی ہے ایجوکیشن کی, اس منسٹری کے اندر ایک ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکولز کا آتا ہے, وہ ایک متعدد ڈیٹ دے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جو ماتحت اس کے, وہ کہتے ہیں 16 سے بند ہوں گے تعلیمی ادارے, یہ بڑی جلدی ہے, 16 سے بند کر دیا.
پھر ایک نوٹیفیکیشن اس سے پہلے نکلا ہوا تھا کہ نیا سیشن جو ہے وہ 2 اگست سے کھولا جائے گا. وہ 2 اگست سے سیشن بھی آپ دیکھیں اس نوٹیفیکیشن کو کینسل بھی نہیں کیا. تو قانونی تقاضے پورے بھی نہیں کرتے اور نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں. ایک ابہام کریٹ کر دیا. اسی لیے فیڈریشن نے پورے پاکستان میں 300 سے زیادہ ایسوسیشنز کا پلیٹ فارم ہے. ہم نے سندھ کے اندر بھی ایک گرینڈ الائنس بنایا ہے. ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ 23 تاریخ تک گورنمنٹ کی یہ چھٹیاں ہیں. ایک ہفتہ پھر بھی ہم ایکسٹرا دے دیتے ہیں. 26 تاریخ سے جو ہے گورنمنٹ خود اعلان کرے اسکول کو کھولنے کا. ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی ٹینٹ لگا لیں, درخت کے نیچے پڑھا لیں, کیونکہ قائد اعظم کا کال ہے. اب ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے کہ اب ہم نے قائد اعظم کو صرف اس نوٹ پہ بنی ہوئی تصویر کو سلام نہیں کرنا ہے. ہم نے قائد اعظم کی اس بات کو جو کہ کراچی میں 1947 میں کہی گئی تھی کہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, اب ہم نے لائف اینڈ ڈیتھ کی بات کرنی ہے. وہ کون سے ادارے ہیں کہ جن کو آپ غیر تعلیم یافتہ جاہل لوگ فیڈ کریں گے. لہٰذا ہم 2 اگست کو یہ یعنی کہ یہ ماہ آزادی ہے. 2 اگست کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول کھول دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کے لیے قانون سازی الگ کی جائے. ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ ہم باہر بھی ارینج کر کے کھلی ہوا میں بھی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ جو ہے وہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. لہٰذا 2 اگست کو ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ رکاوٹ ڈالی گئی, ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, تو ہم قائد اعظم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے 14 اگست کو جو ہے پورے پاکستان میں, پورے سندھ کے اندر ہم جھنڈا بھی لہرائیں گے اور اسکول کھولیں گے. ہمیں کون منع کرتا ہے کہ ماہ آزادی کے اندر اور 14 اگست کو آپ اسکول نہ کھولیں. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ ضروری ہے اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک بڑا سیریس کنسرن جو ہے وہ بن چکا ہے. آخری چند لمحات ہیں عظیم صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ نہ تعلیم کی پالیسی ہے, نہ صحت صفائی کے حوالے سے انتظامات ہیں, ہر چیز بری طرح ایکسپوز ہو کر آ گئی. اب یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے, یہ ایجوکیشن کے حوالے سے کنسرن ہے, لوگ یہاں پہ صفائی کے حوالے سے پیچھے سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں. معاملہ حل کیسے ہو یہ تو ذرا بتائیے. جب سارے ہی بری جمع ہو گئے, کسی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, تو پھر عوام کس کے پاس جائے؟ دیکھیں بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا شارٹ ٹائم میں. وہ یہ کہ اس وقت سولوشن یہ ہے جو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے پیش کیا ہے کہ آپ اس وقت تمام حکومت اور حکومتی اداروں کی ڈائریکشن رانگ ڈائریکشن ہے. وہ ڈائریکشن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, چاہے وہ بیسک نیسیسٹی کی بات ہو, چاہے وہ مہنگائی اور غربت کی بات ہو. آپ عوام کے ساتھ کہیں بھی نہیں ایک پیج پہ کہیں نہیں کھڑے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آئین میں آپ امینڈمنٹ کریں, آپ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کا اجرا کریں. سب سے پہلے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ PFC ایوارڈ کے بعد آپ ضلعی حکومتوں کو امپاور کریں. آپ ان کو جب مضبوط کرتے ہیں تو وہ جو اسکولوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اسکول بھی آپ کے کونسلر کے ماتحت ہو جائیں گے, آپ کے ضلعی حکومتوں کے ماتحت ہو جائیں گے, آپ کا بلدیاتی نظام بھی ہو جائے گا, آپ کا انفراسٹرکچر بھی ہو جائے گا, آپ کے پانی کے مسائل بھی ہو جائیں گے, اور ایک آدمی کی دسترس میں بھی ہوگا. یعنی ایک آدمی کو اگر پانی کی کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنے محلے میں اپنے کونسلر اور UC چیئرمین سے رجوع کر سکتا ہے, اس کے پاس جا کے اپنی بات کر سکتا ہے, اور اپنا کام نہ ہونے پہ بعد میں اس سے بحث پرس بھی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس مصطفیٰ کمال صاحب کی اس بات کو سیریس لینا چاہیے, اور فل فور جو ہے آپ کی ترامیم کرنی چاہیے آئین میں, اور ایک PFC کے ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کا اجرا کیا جائے. ساتھ میں کراچی کا جو آپ کا اسپیشلی ایک ایشو ہے وہ آپ کا پاپولیشن کا ہے, آپ کا سینسس کا ہے. کراچی کی آبادی کو اگر آپ 1,60,00,000 گنیں گے تو آپ کیسے ریسورسز کراچی کو دیں گے؟ جب آپ ریسورسز 1,60,00,000 کے حساب سے دے رہے ہیں تو 3 کروڑ کا شہر کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان بنیادی مسئلوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ اگر ہم اس طرف آگے بڑھ جائیں گے, بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں, وسائل جو ہے وہ منصفانہ طور پہ تقسیم ہو جاتے ہیں, ایک لوکل گورنمنٹ وجود میں آ جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں عوام کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے عظیم, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اختر بھائی آپ کا بہت شکریہ. تعلیم کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی, اور میسج بڑا آپ کا کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اور یہ ضروری بھی ہے کہ اس کے حوالے سے پالیسی سازی جو ہے وہ کی جائے, اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر تعلیمی سال اس دفعہ بھی اگر متاثر ہوا, جو کہ آدھا سال اب گزر چکا ہے, اور اگر یہ متاثر ہوا تو پھر یقیناً آگے صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. اختر بھائی آخری چند لمحات ہیں, اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو میں چاہوں گا ضرور دے دیجیے. جی دیکھیے بالکل, اصل میں اس وقت اگر فنڈامنٹل رائٹ جو عوام کے ہیں, جس میں سے عظیم بھائی نے بھی ذکر کیا,
اگر یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ملتے، جس طرح سے آکسیجن ضروری ہے اس طرح سے تعلیم ضروری ہے، جس طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ضروری ہے اس طرح سے ایجوکیشن ضروری ہے. وہ کون سی جگہ ہے کہ جو اسٹون لائف کو بھی جو ہے آپ ایجوکیشن کے بغیر آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اچھا جی، تو یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. آپ کی صحت کے حوالے سے اس میں بات ہوتی ہے، آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، وہ دوسرے ہمارے سیگمنٹ میں ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.